हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुदस्सिर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। इसका टाइटल है व्हेन वाज सूरह नसर रिवील्ड। ये वीडियो तारीख और कुरान की एक बहुत गहरी और खूबसूरत सच्चाई बयान करती है। हम सब जानते हैं कि सूरत नसर क्या है, लेकिन उसके पीछे का असल वाकया और हिस्ट्री क्या था, ये आज हम मिलकर देखेंगे। वीडियो में हमें ये जानने को मिलेगा कि कैसे फतह मक्का के वक्त ये आयत नाजिल हुई और इसका असली मकसद क्या था। सच मानिए, वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते जिस तरह से इतिहास के पन्ने खुले हैं, उसने वाकई हैरान कर दिया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस जबरदस्त वीडियो की स्क्रीन पर चलते हैं और हर एक सीन को खुद देखते हैं। ये बात है कुरान की। मोहम्मद शायद भूल गए हैं कि हम कुरैश हैं। अपने बाप दादाओं के दीन और अपने बुतों की हिफाजत के लिए ही ये तलवारें और ये औजार रखते हैं। आने दो उन लोगों को, देखता हूँ किस तरह मक्का को फतह करते हैं। ये मक्का है, मजाक नहीं। ये बात है उस मकाम की जहां अल्लाह के नबी ने सहाबा को बताया कि शायद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ चुका है। ऐ लोगों सुनो, रसूलुल्लाह अब नहीं रहे और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की वो ये समझ ले कि आप वफात पा चुके हैं। लेकिन जिसने अल्लाह की इबादत की वो कान खोल कर सुन ले कि अल्लाह जिंदा है और अल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। ये बात है अल्लाह की मदद की, ये बात है सूरह नस्र की। बचपन में अम्मी की गोद से लेकर बुढ़ापे के शोर तक सूरह नस्र हम सब की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रही है। लेकिन अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जो ये समझते हैं कि आखिर सूरह नस्र है क्या, इस्लाम में विक्ट्री का कॉन्सेप्ट होता क्या है। इस सूरा का नाम क्या है? ये सूरह नस्र है क्या अम्मी? शाबाश, चलो पढ़ो। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और जब अल्लाह की मदद आ पहुंचेगी। क्या है सूरह नस्र के नाजिल होने के पीछे का वाकया और किस तरह ये 1400 साल पुरानी सूरत आज की जनरेशन को सक्सेस, एम्बिशन और जीत का ऐसा सबक सिखाती है जो इस दुनिया के उसूलों से बिल्कुल उलट है। एक ऐसी डीप मिस्ट्री जिसको समझने के बाद कामयाबी को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी ज़िंदगी में, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह नस्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी मुकम्मल सूरत है। इसके बाद आप पर कुछ आयतें ज़रूर नाजिल हुई, लेकिन कोई कंप्लीट सूरा नाजिल नहीं हुई। सूरह नस्र को लेकर स्कॉलर्स के बीच 3 ओपिनियन हैं, लेकिन इन 3 ओपिनियन को समझने से पहले एक ज़रूरी बात। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ रहा हूं 19 अप्रैल को AI लाइव मास्टर क्लास, जिसमें खुद पर्सनली आकर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप रियली मकतूब की तरह सिनेमैटिक वीडियोस को बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या कोई बिजनेस ओनर है या एक होम मेकर हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी है। स्टूडेंट्स को मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से वो बगैर किसी ट्यूटर के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को AI की मदद से पढ़ सकते हैं। और जो होम मेकर्स हैं वो इस क्लास में सीखेंगे कि कैसे दिन के कुछ घंटे लगाकर आप YouTube पर अपनी एक पहचान बना सकती हैं। कोई कुकिंग चैनल, इस्लामिक चैनल, हिस्ट्री चैनल, डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाकर अपने कंटेंट क्रिएशन के सफ़र को शुरू कर सकते हैं। इस क्लास को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आप सब इस क्लास को ज्वाइन करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी जाकर इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली मास्टर क्लास के पेज पर पहुंच सकते हैं। चलिए अब हम सूरह नस्र को समझते हैं आसान तरीके से। सूरह नस्र को लेकर स्कॉलर्स के बीच 3 ओपिनियंस हैं, यानी 3 राय हैं। सबसे पहली राय ये है कि ये सूरत मदनी है, मदीना में नादिल हुई और उस वक्त नादिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में कामयाब हो गए और पूरे अरेबिया में इस्लाम फैल गया और आप 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का में दाखिल हुए। ये हिजरत का 8वां साल और रमज़ान का 20वां दिन था जब अल्लाह ने गारे हिरा में इक़रा नाजिल की थी। उस दिन से आज तक तकरीबन 21 साल गुजर चुके थे।
اور 10,000 صحابہ کا ایک عظیم لشکر مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ الواقدی، امام بہقی، ابن ہشام کے اکارڈنگ رسول اللہ نے اس پورے کے پورے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلا لشکر مکہ کے لوگوں کا تھا، مکہ کے مسلمانوں کا تھا۔ اس لشکر کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے فکر ہو کر آگے بڑھو۔ دوسرا لشکر مدینہ والوں کا تھا جس کو زبیر ابن عوام لیڈ کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ کی آخری منزل طے ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! بے شک آج حق نے باطل پر جیت حاصل کر لی ہے۔ یقیناً یہ حق کی جیت ہے، سب اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے لشکر میں پورے عربیہ میں پھیلے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے، وہ چھوٹی چھوٹی ٹرائبز تھیں جو لوگ ایمان لا چکے تھے، اسلام لا چکے تھے۔ اس لشکر کو لیڈ کر رہے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو عبیدہ کے لشکر میں جو لوگ پیدل ہیں وہ چٹانوں کے کنارے سے ہو کر نکل جائیں، گھوڑوں کے لیے راستہ خالی کر دیں۔ اے قریش، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، مسلمان مکہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مکہ کے لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ عورتوں نے بچوں کو سمیٹ لیا، بوڑھوں نے دروازے پر کنڈیاں چڑھا دیں اور جوان حیرت سے کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ وہ دیکھو، مسلمان ہمارے خداؤں کو توڑ رہے ہیں۔ ساری کائنات بنانے والا اللہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ انہوں نے ہمارے خداؤں کا کیا حال کیا ہے؟ تم اب بھی انہیں خدا مانتے ہو؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے تپتے ہوئے ریت پر مسلمانوں کے سینوں پر آگ رکھی تھی۔ آج انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی موت طے ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی، اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، آج وہی رسول اللہ دن کے اجالے میں ایک سیلاب کی طرح مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ مگر جہاں مسلمان خوشی منا رہے تھے، جھنڈے لے کر مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، ہر زبان پہ اللہ اکبر ہو رہی تھی، وہیں بہت سارے لوگ ہسٹری میں ہونے والا ایک عجیب منظر اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے تھے۔ اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی جیت، اتنا بڑا کارنامہ کہ جس کی مثال ہمیں پوری ہیومن ہسٹری میں نہیں ملتی۔ ایک ایسا ریولوشن، ایک ایسا کارنامہ جو بڑے بڑے راجہ مہاراجہ پوری فوج کے ساتھ صدیوں میں نہیں کر پائے۔ وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف 21-22 سالوں کے اندر کر دکھایا تھا۔ پورے عربیہ کے اندر اسلام پھیل چکا تھا، لوگ بچیوں کا قتل عام نہیں کر رہے تھے، ہر انسان ایک دوسرے کو برابر سمجھ رہا تھا۔ اور اس ناقابل اعتبار فتح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بادشاہ کی طرح چوڑے ہو کر نہیں بیٹھے تھے، بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ اونٹ پر اس طرح جھک کر بیٹھے تھے جیسے کوئی بادشاہ نہیں، کوئی ادنا سا غلام ہو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیتویہ پہنچے۔ اس دوران آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ اسلامک ٹریڈیشن کی آلموسٹ ہر کتاب میں یہ بات مینشن ہے کہ رسول اللہ اس طرح جھک کے بیٹھے تھے اور بار بار اپنے لب مبارک سے سورہ نصر کو پڑھتے چلے جاتے اور کہتے چلے جاتے کہ یہ اللہ کی جیت ہے، اس کی مدد کے بغیر یہ کچھ بھی ممکن نہ تھا، یہ صرف اور صرف اللہ کی جیت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے، آپ نے کعبہ کا 7 بار طواف کیا اور ہر طواف کے بعد آپ اپنی چھڑی سے بتوں کو توڑتے چلے جاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاتے۔ طواف کے بعد آپ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے ایک نگاہ اس انسانوں کے سیلاب پر ڈالی۔ 10,000 سے بھی زیادہ لوگ وہاں موجود تھے۔ ہر نگاہ رسول اللہ کے چہرے مبارک کی طرف اٹھی ہوئی تھی، ہر لب پر مسکراہٹ تھی اور انسانوں کے سیلاب کے بیچ انتظار کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اپنی سانسیں تھامے کھڑے تھے۔ نبی پاک نے مکہ کے ظالموں کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے بڑے ہی نرم انداز میں پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ قریش کے سرداروں نے سر جھکا کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ ایک نیک انسان ہیں، ایک نیک بھائی ہیں اور ایک باعزت خاندان کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں آپ سے صرف بھلائی کی ہی امید ہے۔ اور تب رسول اللہ نے وہ لفظ کہے جو تاریخ کے پنوں میں
ہمیشہ کے لیے درج ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ، رسول اللہ نے تو کمال نے تو ایک ہی لمحے میں دلوں کی ساری نفرت مٹا دی۔ عجیب بات ہے، اتنے سالوں کی دشمنی کیا سچ میں یوں ہی ختم ہو جائے گی؟ کیا واقعی سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا؟ بالکل، رسول اللہ نے بس ایک لمحے میں سالوں کی تکلیف، سالوں کا ظلم، سالوں کی نفرت کو مٹا کر رکھ دیا، ختم کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور کیونکہ رسول اللہ کے مبارک لبوں پر مکہ میں داخل ہوتے وقت سورہ نصر کی آیتیں تھیں، تو لوگوں کے بیچ یہ انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ یہ سورت مدنی ہے اور یہ سورت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ پر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس سورت کو لے کر 3 رائے ہیں۔ پہلا اوپینین میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ سورت ہے تو مدنی، لیکن یہ فتح مکہ کے وقت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ حج میں شامل تھے۔ لبیک لا شریک لک۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ سکیں، اور پھر آپ نے کہا کہ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، شاید ہی ممکن ہے کہ اس سال کے بعد دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ حضور نے ایسا کیوں کیا یہ کسی بڑی بات کا اشارہ ہے؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں کسی کا دل نہ دکھاؤ، نہ کسی مظلوم کا مال کھاؤ، اور جو غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور بیعت سے دور رہو، اور یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرو۔ اور پھر آپ کی آواز میں ایک درد امڑ پڑا، اور آپ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں نرم رہو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، تو ان کا حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ ڈھاؤ، اور عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں، اور دیکھو کہ بھٹک نہ جانا، میں تمہارے لیے اللہ کی رسی کو چھوڑے چلے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے تو دیکھنا کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان سارے لوگوں سے پوچھا کہ ایک روز تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ وہ ساری آوازیں، وہ سارا سمندر انسانوں کا ایک ساتھ بول پڑا، یا رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر اس خطبے کے بعد یا پھر اس خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نصر کو ریسائٹ کیا، اور تقریباً حجۃ الوداع کے 50 یا 80 دن کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور پھر ایک یہ اور انڈرسٹینڈنگ بنی کہ یہ سورت مدنی ہے لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور اوپینین ہمیں ملتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ سورت مدنی نہیں ہے بلکہ یہ سورت مکی ہے، مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر قریش بے انتہا ظلم کر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو چپ کے اپنے اللہ سے دعا کیا کرتے، اپنے اللہ کو بتایا کرتے کیسے قریش کے سردار آپ کے خلاف چال چل رہے ہیں، کیسے طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، اور کیسے آپ کا اپنا چچا ابو لہب سرعام آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ارے مکہ والو، میرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ، اس کی بات مت سننا۔ اور تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے سورہ نصر کو نازل کیا، اور آپ کو بتایا، آپ کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہیں کیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیت آپ کی ہی ہوگی، اور ایک دن آپ اپنی آنکھوں سے وٹنس کریں گے دین میں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے، اکا دکا نہیں بلکہ جھنڈ کے جھنڈ داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ 1,24,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تب آپ کے لبوں پر سورہ نصر کی آیتیں تھیں، جیسے آپ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہوں کہ واقعی
اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو وعدہ اس نے مجھ سے کئی سال پہلے کیا تھا آج اسے پورا کر دکھایا، اور یہ صرف اور صرف اس کی مدد کی وجہ سے ہے۔ اس آخری مدنی کے سلسلے میں میرا اختلاف ہے۔ میرے نزدیک سورۃ النصر بھی مکی ہے، سورۃ اللہب بھی مکی ہے، سورۃ الاخلاص بھی مکی ہے، صرف 2 سورتیں معوذتین مدنی ہیں۔ واللہ عالم۔ تو میں نے تینوں اوپینین آپ کے پاس رکھ دیے، آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود اپنی اسٹڈی کریں، تھوڑا سمجھیں اور اپنی ایک رائے بنائیں، اور اسی وجہ سے میں ساری کتابیں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک پہ ایڈ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب بھی آپ قرآن کی بات کسی سے سنیں نا تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتا کیجیے۔ آنکھیں بند کر کے یوں بھروسہ نہ کر لیا کیجیے، بلکہ اس کو ویریفائی کیا کیجیے، خود بخود جا کر تحقیق کیا کیجیے۔ اور اسی تحقیق کی وجہ سے آج سے 6 مہینے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا مشن خواب دیکھا کہ میں قرآن کی آخری 10 سورتوں کو سمجھوں اور لوگوں کو سمجھاؤں اس انداز میں، اتنے آسان طریقے سے کہ ان سب کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک ڈیجیٹل لائبریری بنے تاکہ آگے آنے والی نسلیں اس کو پڑھ سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا آج وہ مشن پورا کر دیا۔ آج یہ میں قرآن کی آخری 10ویں سورت آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہے۔ 57 لاکھ گھنٹے لوگوں نے قرآن کو سمجھنے میں لگائے ہیں۔ اور اب الحمدللہ اس مشن کے ختم ہونے پر میں نے 2 اور خواب دیکھے ہیں۔ سب سے پہلا میرا خواب یہ ہے کہ میں قرآن کو مکمل اسی طریقے سے سمجھوں اور سمجھاؤں۔ دوسرا میرا خواب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہنر مجھے سکھایا ہے نا، میں وہ آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں۔ یقین جانیے کہ اگر آپ کو AI کا صحیح استعمال کرنا آ گیا تو آپ بھی اپنے آئیڈیاز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، دنیا کے سامنے کروڑوں لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، دین کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو سدھارنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے صحیح نیت کی، اور صحیح نیت کے ساتھ صحیح اسکلز کی۔ اسی لیے میں نے 2.5 گھنٹے کی ایک ماسٹر کلاس ڈیزائن کی ہے، تو ابھی جا کر اس ماسٹر کلاس کو جوائن کر لیجئے۔ آپ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے ڈائریکٹلی ماسٹر کلاس کے پیج پر پہنچ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم سورہ نصر کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سینیمیٹک انداز میں۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، یعنی وین، اور جاء یعنی آ چکی یا آ جائے گی۔ یہ دونوں لفظ اصل میں فیوچر میں ہونے والی بات کی 100% گارنٹی دے رہے ہیں کہ جب آ جائے گی، فیوچر میں آ جائے گی۔ بھئی کیا آ جائے گی؟ نصر آ جائے گی۔ نصر کیا ہوتا ہے؟ نصر یعنی ہیلپ، مدد۔ اب یہ کوئی عام مدد نہیں ہے کہ کسی سے پانی مانگ لیا، آپ مجھے ایک گلاس پانی دے دیں گے، نہ 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 نہ، یہ وہ مدد ہے کہ آپ کی موت اور زندگی کی بنی ہوئی ہے، اور اگر اس وقت یہ مدد نہیں ملی تو شاید آپ کا بچنا مشکل ہے، شاید آپ بچ نہیں پائیں گے۔ یہ اس لیول کی مدد ہے، ٹھیک؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا جاء نصر، کہ جب آ جائے گی مدد۔ کس کی مدد آ جائے گی؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ والفتح، واو یعنی اور، تو جب مدد آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تب آپ کو فتح حاصل ہوگی، وکٹری حاصل ہوگی، جیت حاصل ہوگی۔ اب دوسری آیت، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تب آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جھنڈ کی جھنڈ میں، یعنی فوج در فوج۔ لیکن اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارائیتا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ چاہتے تو سورہ فیل کی طرح علم ترا بھی یوز کر سکتے تھے، پر جیسا میں سورہ معون میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ارائیتا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس چیز کو فزیکلی دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ ناس کو دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے۔ اب لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہوں گے، انٹر ہو رہے ہوں گے۔ کہاں انٹر ہو رہے ہوں گے؟ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ افواج یعنی بہت سارے لوگ۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اکا دکا لوگ داخل ہو رہے ہوں گے، بلکہ فوج کی فوج داخل ہو رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ، ہم عبد القیس قبیلے کے لوگ ہیں اور ہمارا قبیلہ اسلام کے سائے میں آنا چاہتا ہے۔ ہم نذران کے عیسائی ہیں اور آپ کا دین قبول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے، اور وہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ دین میں داخل ہو رہے ہوں گے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ایمان میں داخل ہو رہے ہوں گے؟ دین جو ہوتا ہے نا، آپ نے منہ سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ دین میں داخل ہو گئے۔ لیکن ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ زبان سے مسلمان ہوں، دین میں داخل ہوں،
لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ ایمان والے بھی ہوں۔ حالانکہ جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تب ہمیں بالکل الٹا نظر آتا ہے۔ صحابہ کے اندر پہلے ایمان پیدا ہوا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم دین میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر دین کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ رسم اذاں تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ یعنی ہر محلے میں اذان ہو رہی ہے اور اذان دی جا رہی ہے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اذان تھوڑی ہے، نہ ویسا ایمان ہے۔ اور آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بہت سارے لوگ ایک سے ایک فلسفہ آپ کو بیان کر دیں گے، بیٹے ایسے پڑھا کرو، بیٹے ٹوپی نہیں لگائی، بیٹے ٹانگیں اتنی کھلی ہونی چاہیے، بیٹے پیر سیدھے ہونے چاہیے۔ لیکن غزالی رحمہ اللہ جیسی انڈرسٹینڈنگ اور ویسی نالج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ فلسفے تو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں۔ ٹھیک، آیت نمبر 3، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ کا لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کیجئے اور تعریف کیجئے۔ ارے بھئی کس کی تعریف کرنی ہے؟ تو اس کے لیے رب کا یعنی رب کی تعریف کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے یعنی معافی مانگیے، مغفرت مانگیے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تواب ہے۔ تواب اللہ کا ایک نام ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ تواب وہ ہے جو لگاتار انسان کی غلطیوں کو، بھول چوک کو معاف کرتا رہتا ہے، اور یہ معافی لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ ان لمیٹڈ ہے۔ آپ ایک غلطی کو 1000 بار کریں، کروڑوں بار کریں، تب بھی آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ اللہ التواب ہے، لگاتار معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اب یہاں بھی ایک بڑی حیرانی کی بات ہے بھائی، اتنی بڑی جیت ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ارے بھائی یہ تو جیت کا موقع ہے، کوئی ذرا مٹھائی لائے، پیڑے لائے، کوئی گلے میں مالائیں ڈالے، کوئی پھول وول چڑھائے، ذرا چوڑا ہو کے بیٹھا جائے اور بتایا جائے کہ بھائی آج جو ہے کچھ کرا ہے ہم نے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ معافی مانگیے، جبکہ ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نبی بڑے معصوم ہوتے ہیں، پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ اصل میں پروفیٹک بیہیویئر کا یعنی رسول اللہ کے کردار کا ایک بہت بڑا اگزامپل ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک انسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے کہ آپ قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، تبھی اچانک سے ایک صحابی جو دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا تھے، عبداللہ ابن مختوم، آپ کے پاس آئے اور قرآن کی کسی آیت کو سمجھانے کی ریکویسٹ کرنے لگے۔ اب کیونکہ ایک بہت زبردست آرگیومنٹ چل رہا تھا، رسول اللہ کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ سردار ایمان لے آئے تو مسلمانوں کو کچھ سپورٹ مل جائے، تو آپ نے بڑے نرم انداز میں انہیں تھوڑا سا اگنور کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نازل کری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے۔ اس درجے میں اگر کہیں کوئی آپ کو محسوس ہوا ہے اپنے احساس کی شدت کی وجہ سے کہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہے آپ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، اللہ تعالیٰ اپنی شفقتوں اور عنایتوں کو اثر نو مبذول کروانے والا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو اس پوری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے، جلدی سے سمجھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی وہ مدد آ جائے جس کی کوشش میں آپ لگاتار اتنے سالوں سے لگے ہوئے تھے، اور آپ اپنی آنکھوں سے وٹنس کریں کہ آپ جیت چکے ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ فوج کی طرح دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس لمحے اپنے رب کی عبادت کیجئے گا، اس کی پاکی کو بیان کیجئے گا اور استغفار کیجئے گا، کیونکہ وہ التواب ہے، بار 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 معاف کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اب سمجھتے ہیں کہ اس صورت کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے، کہ زندگی میں جب آپ کو کوئی کامیابی مل جائے تو اپنا سینہ مت پھلائیے، اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھیے، بلکہ بہت زیادہ ہمبل ہو جائیے۔ اچھا سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ کامیاب ہونے پر بھی بہت زیادہ ہمبل ہوتا ہے۔
क्योंकि वो ये समझता है, वो ये जानता है, वो ये महसूस करता है कि जो कामयाबी उसे मिल रही है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही वजह से है। और जब हमारा ये एटीट्यूड होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, तब फिर कोई गाड़ी वाला अपनी मर्सिडीज़ पर स्क्रैच आने पर किसी गरीब का खून नहीं कर देगा। फिर कोई भी आदमी अच्छी पढ़ाई हासिल करने के बाद लाखों करोड़ों का जहेज़ नहीं मांगेगा। फिर कोई बेटा अपनी माँ को कामयाब होने के बाद धक्के देकर बाहर नहीं निकालेगा। प्रोफेसर संदीप नथवाणी ने अपनी बीमार माँ को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि उसने सफ़र को मेरे लिए आसान किया। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन सब लोगों का जो मुझे कम्युनिटी मेंबर बनकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मिशन को और आगे लेकर जाऊं और बेहतर और बढ़िया और जल्दी वीडियोस बनाऊं, तो इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कीजिए। और अगर आज दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यानी AI को आप सीखना चाहते हैं तो आप reallymaktoob.com पर जाकर मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया हुआ है। याद रखिए, वी आर द बिल्डर्स ऑफ द आखिरा एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी बिल्ड आवर आखिरा। हम आखिरत बनाने वाले लोग हैं और इस आखिरत को इसी दुनिया में, इसी दुनिया के टूल्स के साथ बनाया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो आपने देख ली। सच कहूं तो इस सूरा की पूरी हिस्ट्री और तफसीर ने वाकई दिल को छू लिया है। सूरह नस्र के नुज़ूल और फतह मक्का के वाक़यात ने वाकई ये समझा दिया है कि अल्लाह की मदद हमेशा सच और सब्र के साथ होती है। आपको इस पूरी वीडियो में फतह मक्का का कौन सा मंजर सबसे ज्यादा असरदार लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए अपने ख्यालात का इजहार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। हम अगली बार भी ऐसी ही ज़बरदस्त और ऐतिहासिक मौज़ूआत पर मबनी शानदार वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इसी तरह की इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।